अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं एक और सवालों जवाब की नशिस्त के लिए, और प्रोग्राम मैनेजर मुगल मैम से अपील करते हैं कि वो अपना सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मोहतरम जाहिद खान साहब तशरीफ ले आए हैं? Good afternoon, Amir Faisal Sahib. Sorry about 1-2 minutes. I'm late. I'm over here. Just let me know when you want to start. A very good afternoon, sir. Zahid Khan Sahab, hope you are doing well. Welcome you, sir. Thank you. जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आप पर खुदा ताला की सलामती हो। हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अक्सर फरमाया कि मुशाहिदात तो बादलों की मानिंद होते हैं, उनको समझने के लिए दिल की चाबी चाहिए। जहां दिमाग जरा सा भी खलल डाले तो मामला खराब हो जाता है। इस बात को प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू। मैंने 6 चाबियां बयान की हैं: जिस्म, दिमाग, शऊर, ज़मीर, दिल और रूह। तो मुशाहिदात जो हैं वो दिल की चाबी है और बादलों की तरह आते हैं और बादलों की तरह आपको साथ लेकर चलते हैं। जो ही इसमें दिमागी खलल हुआ, दिमाग इंटरफेयर करता है, वही मुशाहिदात जो हैं उनमें फिर फासला पैदा हो जाता है। ये मामलात अबलीस से भी हो गए हैं कि जब वो मुशाहिदात की दुनिया में पहुंचा तो उसका दिमाग जो था वो बड़ा इंटरवीन किया, जिससे उसको फायदा होने की बजाय और नुकसान हो गया। तो ये चाबी जो है ये दिल और रूह की है। तो 3 चाबियों से निकलना पड़ता है: जिस्म की, दिमाग की, शऊर की और ज़मीर की। फिर मैंने ये भी बयान किया है कई दफा कि जिस्म की चाबी कैसे हासिल होती है और कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। दिमाग की चाबी की लिमिट, महदूदियात क्या हैं और कहाँ इस्तेमाल करना है। इसी तरह शऊर जो है वो कहाँ तक आपको लेके जाता है और उसको ज़मीर की दुनिया में इंटरफेयर नहीं होने देना। ज़मीर की दुनिया जो है, जो चाहती है नूर में आना, उसे दिल की दुनिया जो है वो उससे आला है। तो इन सब चाबियों को जब समझ लेता है इंसान तो फिर पायलट बन जाता है और रूह जो है वो रॉकेट बन जाती है। फिर ये सफर होता है बादलों की तरह या नूरी लाइटिंग स्पीड। मोहतरम, जहाँ तक दिमाग का ताल्लुक है तो दिमाग एक बहुत ही बेशकीमत अतिया है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। तो जाहिर है कि दिमाग ने अपना काम करना है, दिल ने अपना काम करना है। तो जहां तक जिस्म का ताल्लुक है, जिस्म तो वही कुछ करता है जो उसको दिल और दिमाग हुक्म देता है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको आपके 2 ऑडियोज के बावजूद भी मेरी समझ में नहीं आया। सॉरी। इसके मुतालिक मैंने 1 घंटा वीडियो बनाई है, खालबन वो आ जाएगी अभी। एक पायलट अगर एक ही वक्त में जहाज को टेक ऑफ का गेयर लगा दे, एक ही वक्त में हैंड ब्रेम्से लगा दे, हैंड ब्रेक लगा दे, एक ही वक्त में एक की बजाय चौथा गेयर लगा दे, तो मामला खराब हो जाएगा। दिमाग की जो कायनात है वो क्रिएशन तक है, ज़ाहिरी कायनात तक। आगे जो काम करता है वो शऊर ही है। शऊर जो है वो दिमाग की माँ है। तो
ان تفصیلات کو میں نے ابھی بیان کیا تھا پچھلے ہفتے. تو عطر صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ ویڈیو کو عام لے کے آئیں تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے. ہر چابی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. تو جیسے آپ اگر کار میں بیٹھ جائیں تو پہلے تو چابی دے کے اسٹارٹ کریں گے. اگر اس کے بغیر ہی آپ گیئر لگائیں گاڑی نہیں چلے گی. تو پہلے جو کام ہے وہ اسپارک کا ہے کہ گاڑی کو اسٹارٹ کریں. اگر اسٹارٹ کرنے کے بعد اگر ہینڈ بریک نہیں کھولیں گے گاڑی نہیں چلے گی. چوتھے پہ گیئر لگا دیں گے گاڑی رک جائے گی. تو یہ ساری چابیاں جو ہیں جو خدا نے بیان کی ہیں یہ چابیاں اپنی اپنی جگہ پہ جب لگتی ہیں تو پھر روح کے لیے کھڑکیاں کھلتی ہیں. پھر روح کو آگے پرواز کا موقع ملتا ہے. تو یہ چابیاں تھوڑی سی پیچیدہ ہیں لیکن اب پچھلی دفعہ سے میں نے سلسلہ شروع کیا تھا اتوار کو اردو میں یہ لیکچر کہ یہ بتایا جائے کہ اس چابی کہاں لگتی ہے, کہاں لیمیٹیشن ہے, اس کے بعد وہ کون سی دوبارہ دوسری چابی ہے جس کی لیمیٹیشن کیا ہے, وہ سب میں نے بیان کیا ہے. جی محترم, بہت بہت شکریہ اطہر صاحب. اس کا لنک یہاں پہ اس ویڈیو کا اگر پوسٹ کر دیں تو اس میں جتنے لوگ بھی یہاں ہیں اس میں سے جو بھی چاہے گا وہ اس کو تفصیل سے سن لے گا اور دیکھ لے گا اور اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اب میں اگلا سوال کرتی ہوں. جی محترم, اسلام پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اسلام نے غلام اور لونڈی بنانے کا رواج ڈالا, جبکہ اسلام نے تو غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا رواج ڈالا اور کہا کہ جیسا تم خود کھاؤ ویسا ہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا ہی اپنے غلاموں کو پہناؤ. مثلا اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو غلام کو آزاد کرو, غلطی سے جھوٹی قسم کھا لو تو غلام کو آزاد کرو. ہاں, وہ عطا صاحب نے بلکہ جو موسس ہیں یا وہ وولفگانگ وہ بنا رہے ہیں یہ ویڈیو, تو وہ پیش کریں گے. میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا. اور مزید یہ کہ حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے غلام اور لونڈیاں بنائے جاتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں جنگی قیدیوں کے لیے کوئی پریزن یا کیمپ وغیرہ نہیں ہوتے تھے, اس لیے لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے جیسا کھانا کھاؤ لیکن بناؤ غلام, اور ان سے جو کچھ کام ہوتے ہیں مشکل ترین وہ بھی کیا کرو. آزاد کرنے کی جو شرط رکھی وہ بڑی مشکل تھی. اس کام کے اندر اگر ہم محمد صاحب سے بھی آگے دیکھتے ہیں کسی شخص کو تو ابراہیم لنکن ہے, جس نے اپنا امریکہ میں جارجیا اس نے بالکل ہی آزاد کیے کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. تو محمد صاحب نے جو شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ پیسے سے آزاد تم کروا سکتے ہو, لیکن کلیتاً جو کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا وہ ابراہیم لنکن ہے. اس نے کہا کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. تو اس نے غلامی کو توڑا. جو چٹے لوگ اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. اسی طرح جو عورتوں کو آزادی دلوائی ہے وہ ایسے ہی ہے, ایک جیل سے اٹھا کر کسی کو اچھی جیل میں پہنچا دیا جائے. مین ورلڈ ہے, آدمیوں کے حقوق ہیں, آدمیوں کی اجازت داری ہے, آدمیوں کے ذریعے عورت جنت میں جا سکتی ہے, سارے کام پراورٹی آدمیوں کی ہے, عورت کی ایک گواہی بھی قبول نہیں ہوگی, دو ہوں گی تو قبول ہوں گی. تو یہ غلاموں کا جو سلسلہ چلتا ہے
اس کو روک دیتے. اب تو غلبہ پا گئے تھے محمد صاحب. کہتے کوئی کسی کا غلام نہیں ہے, انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور اسے آزاد رہنا ہے, اور کلیتاً آزادی دے دیتے. لیکن یہ کام ابراہیم لنکن نے کیا. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم انصاف کے ساتھ دیکھیں تو اس دور کے اپنے تقاضے تھے, اور ظاہر ہے جنگوں میں جو لوگ پکڑے جاتے تھے وہ خون ریزی ہوتی تھی بہت, اس کے بعد پکڑے جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ کوئی پریزن وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے کہ انہیں وہاں ڈال دیا جائے. اس زمانے میں بھی جنگی قیدی وغیرہ ہوتے ہیں. تو بہرحال اس پہ میرا مطلب ہے, اور اس دور میں جو عورتیں تھیں ان کا جو بھی سلسلہ تھا, میرا خیال ہے ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جو دوسرے دور میں آ کے وہ بدلے جاتے ہیں. تو ہم شاید اگر ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی شدید کرٹیسزم نہ کریں, کیونکہ بہرحال ان میں کوئی تو کمال تھا جو خدا تعالیٰ نے ان کا نام زندہ جاوید کر دیا, اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا, اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ پورا ہو گیا. آج دوسرے نمبر پہ ان کا دین ماننے والے لوگ موجود ہیں. تو پتہ نہیں میرے دل پہ کچھ بوجھ سا پڑ جاتا ہے جب ان کے بارے میں ایک ذرا سخت قسم کا کرٹیسزم ہوتا ہے. میں تو ڈینائی نہیں کر رہا کہ کوئی کمال میں نہیں تھا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ محمد صاحب آزاد کر سکتے تھے. ابراہیم لنکن کے دور میں اس سے بھی برے حالات تھے. پوری وائٹ کمیونٹی جو امریکہ کی تھی وہ خلاف ہو گئی تھی, لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ آزاد ہیں, آج کے بعد کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. یہی تو بات تھی جو ابو لولو نے عمر کو قتل کیوں کیا تھا, وہ یہی تو بات تھی. وہ آیا تھا شکایت کرنے کہ عمرو بن عاص جو محمد کا صحابی ہے یہ مجھ پہ بڑا بوجھ ڈالتا ہے, دباؤ ڈالتا ہے, میری ہمت سے زیادہ کام لیتا ہے, اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ اتنے پیسے لے کے آیا کرو دھرم, اور میں یہ نہیں کر سکتا. تو پھر عمر نے ادھر سے سن کے ادھر سنی ادھر سے نکال دی, تو اسے غصہ تو تھا. پھر عمر نے کہا میرے لیے چکی بھی بناؤ. تو بڑا ظلم ہوتا تھا محمد کے دور میں ہی یہ غلاموں کے اوپر. تو ٹھیک ہے, جب فتح ہو گئے, غالب ہو گئے, آزاد کریں, کہیں کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. تو میں ان کا کوئی یہ تھوڑی کہ کوئی نہ کوئی کمال تھا, کمال تو تھا, تبھی تو خدا نے نبی بنایا تھا. اور توحید میں چاہے خون صحیح چاہے تلواروں سے ہی, لیکن خدا ایک ہے, وہ کرایا محمد صاحب نے, تو ہم کون سا انکار کرتے. بوجھ اس لیے پڑ جاتا ہے کہ ہم ان کو بچڑ سے اٹھا کر, بلکہ یہاں تک کہ ان کی ہر کمزوریوں کو مرمت کر کر کے صحیح ثابت کرتے ہیں. کجا ہے کہ مذہبی لوگ جو ہیں کبھی سوال کریں اپنے مذہبوں پہ بھی, اور اگر کریں تو فبیٹڈ, تابو کر دیا جاتا ہے, سوال نہیں کیے جا سکتے. یہ کام تو محمد صاحب نے بھی کیا ہے. سوال کرنے کی بعض اوقات اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی, کئی دفعہ دی گئی, کئی دفعہ روک دیا گیا کہ نہیں سوال مت کیا کرو. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں آپ کسی اگر نبی کہہ کے سوال نہیں کر سکتے, تو یہاں جو 21 سینچری کے لوگ ہیں وہ تو پھر بتا دیں گے نبی کو بھی. تو اگر انسانیت کا یا مذہبی والوں کا یہ کام ہے کہ ان کو غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں ان کو بھی ٹھیک ثابت کرتے رہیں کہ کوا چٹا ہے کالا نہیں ہے, اور ان کی ہر عیب کو چھپاتے رہیں, تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی, ریفارمیشن نہیں ہو سکتی. پھر یہ مذہب والے بیکورڈ رہ جائیں گے, کیونکہ جتنا انسانیت کا ہائی ویژن ہوگا اتنا ہی وہ بڑا انسان ہوگا, یونیورسل. تو ہمیں جو سکھایا جاتا ہے کہ سوال مت کیا کرو, بس جواب دے کے بتانا ہے کہ قرآن سچا ہے, ہمارے نبی سچے ہیں, ان سے بڑھ کے کوئی نہیں. یہ کام تو پھر عیسائی بھی کر رہے ہیں, ہندو بھی کر رہے ہیں, بدھ بھی کر رہے ہیں, لیکن 21 سینچری کا یہ چیلنج نہیں ہے. اور یہ مذہب والے بیکورڈ رہ جائیں گے
کیونکہ نہ ان کا کوئی ویژن ہے کہ سائنس کے ساتھ چل سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی ویژن ہے روحانیت کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو خدا نے بتایا کہ یہ میری تعلیمات جو ہیں یہ آگے نکل جائیں گی. جن چیزوں کو یہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگے نہیں آ سکتے. جی محترم، ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، ان میں سے عقل، شعور، ارادہ اور اختیار رکھنے والی مخلوق انسان کے علاوہ کون سی ہے؟ ایک انسانی کائنات جو ہے وہ خدا کی امیج، صرف ایک یونیک پہلو رکھتی ہے، صرف ایک. اور خدا کو جاننے کے لیے، اس کی فطرت کو جاننے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے اس نے ان گنت کائناتیں اس لیے بنائی کہ خدا کو پورا جاننے کے لیے کہ وہ ہے کیا، ایک نہیں کئی زمانے چاہیے. تو ہر مخلوق کوئی نہ کوئی خدا کی فطرت یا اوصاف کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں اور مخلوقات بھی آ جاتی ہیں. تو جیسے وہ خود ہی کہتا ہے، میری معرفت الہی کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. ہاں یہ ہے کہ ہم آخرت کی دنیا میں ایک دوسری مخلوقات سے جب ملیں گے تو ایک دوسرے سے گیو اینڈ ٹیک سے خدا کی ذات پر اور روشنی پڑے گی. اب میں کئی جہانوں میں سفر کر چکا ہوں اور میرے لیے بہت سی، جب آپ واپس آئے تو زمانے بدل بھی گئے، عجیب سا لگتا ہے. اور جن میں جنتوں میں یا زمانوں میں یا جہانوں میں سفر کر رہا ہوں میں دیدہ حیران ہوں. مراد یہ کہ میں سیکھ رہا ہوں. آپ اس کو روحانیت کا اسٹوڈنٹ کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو جب میں ملتا ہوں ان مخلوقات سے اور واپس آتا ہوں تو جو مجھ پر گزرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے متعلق کتنا کم جانتے ہیں. جب بھی یہ سفر ہوتا ہے تو نہ جانے یہ سفر کب اور کہاں پہ جا کر اپنی پائے تکمیل کو پہنچے گا، اپنی کاملیت کو پہنچے گا، کہاں سے ابتدا ہوگی دوسرے سفر کی خدا کے ساتھ. جی شکریہ محترم، یہ بہت آپ نے اچھا اور علمی جواب دیا. اور مجھے اب آپ مزید یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو خدا نے اپنے امیج پر بنایا ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ خدا کے کن اوصاف کی نمائندگی کرتے ہیں اور جن جو ہیں وہ کن اوصاف کی نمائندگی کرتے ہیں؟ پلیز یہ بھی بتائیے گا. تھینک یو. ویسے تو ساری کائنات اور جتنی مخلوقات ہیں جو شعوری مخلوقات ہیں ان کو اپنی امیج، صورت و شکل پہ بنایا، لیکن انسان کو جب بنایا تو اس میں ایموشنل محبت کا مادہ رکھا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اور مخلوقات میں نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس میں کامل ہو جائیں تو پھر اور مخلوقات سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. فرشتے جو ہیں ان میں وسڈم، انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہے، ظاہری، ایکسپیریمنٹ، ایکسپرٹ، کائنات اور روحانی، اس میں ان کا علم بہت ہی زیادہ ہے. تو اور شعور بڑا رکھتے ہیں. جنوں کے اندر بھی جو اعلیٰ جہان ہیں جنوں کے، ان میں انتہا پسندی محبت میں بہت ہے. اور جو بہت اوپر جا چکے ہیں جن، نچلے والے جن تو ہیں انتہا پسندی محبت کی، اور پھر نفرت کریں تو پھر اور مصیبت ڈال دیتے ہیں. لیکن اعلیٰ جہان جو ہیں اس کے اندر ان میں انتہا پسندی محبت اور درگزر کرنا، تو یہ ان کی خاص جو ہیں وہ نیچرز ہیں
لیکن ایک دوسرے سے یہ سیکھ سکتے ہیں بہت. آپ نے بتایا کہ جنوں میں انتہا پسندی محبت میں بہت زیادہ ہے، تو یہ انتہا پسندی جو محبت میں ہے یہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے یا آپس میں ہی ہے؟ ایک کہتے ہیں ہاریزونٹل، ایک دوسرے سے بھی، اور جب کسی کے ہو جائیں اور مخلوق کے تو ان کے لیے بھی. لیکن چونکہ یہ بھی روحانیت میں بڑھ رہے ہیں، جب ان کی یہ انتہا پسندی محبت میں خدا کے لیے ہو جائے گی تو ان کا سفر بھی کہیں نہ کہیں جا کے مکمل ہوگا. لیکن فی الحال یہ کہتے ہیں ورٹیکل، وہ خدا کے ساتھ ہے، اس میں فاصلے ہیں. باقی آپس میں اور انسانوں کے ساتھ یا ہاریزونٹل کسی سے جب بیسس قائم ہو جائے ان کی تو وہاں پہ دیکھی جاتی ہے. اور جن بھی تین قسم کے ہیں، پہلے فارمیشن ہے، انتہا پسندی کے ساتھ آتے ہیں، پھر انتہا پسندی کے ساتھ نفرت بھی کرتے ہیں، پہلے کام کرتے ہیں اور پھر اپنے مطالبے پہ رکھ دیتے ہیں، جو محمد صاحب کے ساتھ بھی رکھے. جو اعلیٰ مخلوق ہے جنات کی، ان کا جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ ہاریزونٹل محبت بھی دوسری مخلوقات کے ساتھ اور پھر درگزر. لیکن خدا کے ساتھ تو ایک سفر ہے، وہ کبھی جا کے کہاں جا کے پورا ہوگا. جیسے جب جنات کی دنیا سے کام شروع کیا محمد صاحب نے، تو یہ پردہ جو ہے یہ جنات کی دنیا میں ہے زیادہ، اور بہت زیادہ، بلکہ ان کی ہی دنیا میں. تو انہوں نے کہا کہ پردہ عورتوں سے بھی کرایا جائے اور مردوں سے بھی. محمد صاحب نے آدھا کرا دیا عورتوں سے پردہ، تو پھر وہ مخالف ہو گئے. پھر کچھ اور کام تھے جو محمد صاحب نے آدھے کیے. اب وہ روح کی دنیا میں جو جنات ہیں وہ اب بھی لڑتے ہیں محمد صاحب سے اور حملہ آور ہوتے ہیں محمد صاحب پر روح کی دنیا میں. تو یہ بڑے راز ہیں جو عالم ارواح میں جا کے کھلتے ہیں. تو یہ حالت ہے جنات کی دنیا سے. ان کے کام نہ ہوں تو انتہائی مخالف ہو جاتے ہیں. اور جبرائیل نے ایک پوائنٹ پہ بتایا بھی تھا کہ یہ کام نہ کریں محمد صاحب، لیکن محمد صاحب نے کیا اور وہ ایمان بھی لے کے آئے محمد صاحب پر. اور پھر بعد کے حالات میں ثابت کیا کہ اب وہ روح کی دنیا میں یا مسلمانوں میں کیا کچھ نہیں کرتے. جی محترم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے بارے میں کوئی خاص باتیں نہیں بتائیں. جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی جماعت احمدیہ تو یہ تفسیر کرتی ہے کہ وہ جو لوگ چھپ کر آئے تھے، جنہوں نے قرآن سنا، جن کو جن کہا گیا ہے، وہ یہودی کوئی وفد تھا یا یہود کے کوئی لوگ تھے مدینہ سے جو آئے تھے، اور وہ اپنے آپ کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے. تو اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانے کا تو کہا، لیکن جنوں کا تو کہیں ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ان کو اہمیت دی. اور اگر جن اتنے پاورفل تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھوک کی وجہ سے کئی دفعہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، کھانا بھی پراپر میسر نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ستو اور کھجوروں پر گزارا، دودھ وغیرہ پر رہتا تھا. تو یہ پھر کیا کام کرتے تھے ان کے لیے؟ خبریں لا کے دیتے تھے وہ تو پھر بعد میں اپنا، اور سیکیورٹی بڑھائی گئی فرشتوں کی طرف سے، پروٹیکشن، تاکہ یہ آگے نہ آنے پائیں. اور جیسے یورپ کے اندر کچھ دن ایسے آتے ہیں جسے کھانیوال کہا جاتا ہے، ماسک پہن کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، تو نام بتائے بغیر. تو یہ جنات کی دنیا میں ہوتا ہے. اور اپنا مدد کرتے ہیں، اپنا ڈرا دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں اینمی کے خلاف.
بہت کچھ کرتے ہیں یہ. تو ان کی ایک عادت ایک جیسی ہے کہ عبادت کے اندر یہ بھی کبھی کبھی مسلمانوں کی طرح صرف عبادت کرتے ہیں، اس پھل کو پانے کی کوشش نہیں کرتے جہاں معرفت الہی سے کھڑکیاں کھل جاتی ہیں مشاہدات کی. تو بڑی عادات ہیں ان کی دنیا میں. کسی کوئی عجیب عجیب سے طیش میں آ جاتے ہیں بڑی جلدی، غصے میں آ جاتے ہیں بڑی جلدی. کوئی آنکھ اٹھا کر کوئی ان کی زوجہ یا کسی اور کی طرف دیکھ لے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسی باتیں مسلمانوں میں ہی پائی گئی ہیں، صحابہ میں ہی پائی گئی اور محمد صاحب میں ہی پائی گئی. متا کہ ایک دن کھڑے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ محمد صاحب، تو ان کے ہی صحابہ جو گزرے تو ان کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو کوئی سوچ بھی نہیں ہے. کہا کہ جہاں ذرا خیال رکھا جائے، کیونکہ جہاں دو ہوں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو بڑا بڑا کچھ جنات کی دنیا سے خبریں پائیں محمد صاحب نے، اور یہی جو ہے یہ کنٹرڈکشن پیدا ہوا، تضاد، اور بہت دفعہ جبرائیل پیچھے ہو گئے کیونکہ محمد صاحب دونوں طرف کام کر رہے تھے. نہیں بتایا تو ان کی اپنی مرضی ہے. جتنا اسلام کے اندر عمل پرستی اور جنات کا دباؤ ہے، عیسائیوں میں نہیں ہے، بدھ قوموں میں نہیں ہے، کیونکہ محمد صاحب نے ان کے ساتھ گیون ٹیک کیا ہے. لہذا کھانے شانے نہیں بولے کے آتے، وہ اور کام کراتے ہیں جسے کوئی اختیارات جو ہیں ان کو آگے بڑھانا ہو، پاور میں کسی کو لانا ہو، تو یہ ہے وہ ان کے کام. مطلب جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے وہ تو ایک اعتکاف کا واقعہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی زوجہ افطاری کے ٹائم پر ان سے ملنے کے لیے آئیں اور کچھ دیر وہاں کھڑی ہو کے بات کرتی رہی. تو ظاہر ہے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے. تو جب رسول پاک آگے کر کے ان کو گھر کی طرف چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو تب دو شخصوں کو دیکھا آپ نے کہ وہ آپ کو دیکھ کے راستہ بدل کے گزرنے لگے. تو آپ نے اس لیے کہ ان کے دل میں شیطان یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو یہ خاتون کون ہے جن کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو میری زوجہ ہے. تو یہ کہہ کے ان کو بتایا. تو وہ تو کلیریفائی کرنے کے لیے، کیونکہ بندہ بشر ہے، ذہن میں ہزار شک آ جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو شیطان کے حملے سے بچانے کے لیے یہ بات کہی. تو اس میں غیرت والی تو کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ان کی ایک طرح سے فیور کی. میں تو یہی سمجھتی ہوں اس کا مطلب. چلیں خیر، اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں. یہ جو حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ مہدی کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت یافتہ. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کے سوا کوئی ہدایت یافتہ نہیں؟ یعنی آنے والے عیسیٰ کے بارے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی اس میں اس کے ریگارڈنگ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے. تو اس کا کیا مہدی اور عیسیٰ الگ الگ شخصیات تھے، یا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا سے ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ اس کو پلیز ذرا ایکسپلین کر دیں. اگر ہم حدیثوں میں جائیں یا قرآن کی طرف رجوع کریں تو بہت سی چیزیں ایک ساتھ محمد صاحب کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مسیح اور مہدی کئی جگہ پر ایک کہا گیا ہے کہ یہ ایک ہی ہے، کئی جگہ پہ کہا گیا تمہارا امام تم میں سے ہوگا، کئی جگہ پہ کہا گیا کہ قسم دے کے کہ خدا کی قسم تم میں عیسیٰ ابن مریم وہی آئیں گے. تو اتنی حدیثیں ہیں کہ آدمی کو کنفیوز کر دیتی ہیں. کئی جگہ پہ کہا گیا کہ میں ہی آؤں گا،
اور پھر جب اس دیہاتی نے کئی دفعہ سوال کیا تو سلیمان فارسی کی طرف کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان میں سے وہ شخص ہوگا، یعنی کہ میں نہیں آؤں گا، ان میں سے وہ شخص ہوگا، اس کا آنا میرا آنا ہوگا۔ جب اتنی زیادہ حدیثیں اور ان میں اسی طرح اللہ نبی آبادی بھی کبھی یہی حال ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، اس میں بھی کئی حدیثیں تواتر سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا نبوت ختم ہو گئی ہے، اور پھر کئی حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ نبوت آ سکتی ہے۔ تو طالب علم جو ہے وہ پھر اپنی کشتی کس ساحل پہ اتارے؟ قرآن میں کہہ دیا کہ آ سکتا ہے، پھر جب ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا آیا تو کچھ اور مطلب دیا گیا، کسی نے کچھ اور مطلب دے دیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس مہدی کو محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اس کا تعلق عیسیٰ سے نہیں ہے، لیکن احمدیہ کہتی ہے دونوں شخص ایک ہی شخصیت ہے۔ لیکن اب عیسائیت بھی انتظار کر رہی ہے عیسیٰ کا کہ وہ آئے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ دونوں پوزیشن ایک جگہ پر ڈال دینا جیسے غلام احمد قادیان نے کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے وہ خدا کی دنیا لانے والا ہے، جس مہدی کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا وہ ریفارمیشن کرنے والا ہے اسلام کی۔ تو دو فرق ہیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اتنی زیادہ عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ نے ان کی ٹیسٹمنی بھی قلم بند کی ہے، تو آپ نے ان سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ لا نبی آبادی جو آپ نے فرمایا تو یہ آپ نے کیوں فرمایا اور اس کا کیا مطلب تھا، یا مطلب یہ چیزیں آپ نے ان سے کلیریفائی نہیں کی؟ یہ تو حالانکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، جو اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ امت میں پیدا ہوئے کہ کسی آنے والے کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو کلیریفائی کرنا میرا خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ جی میں نے پوچھا، اور محمد نبی نے مجھے کہا کہ جب میں نے یہ کہا تھا میرے بعد نبی نہیں، تو مراد یہ تھی فوراً میرے عقب میں فوراً بعد نبی نہیں ہے۔ وہ یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں لے لیتا ہوں، آپ نے گھر میں سفیدی کی، تو وہ سفیدی کی آپ نے اپنے گھر کو سجایا، تو دوسرے دن کوئی اور آ جائے سفیدی لے کر، تو وہ سفیدی کو خشک ہو دیں اور وقت لگے گا جب وہ میلی ہوگی۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے کہا تھا فوراً میرے عقب میں نبی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور جتنے انبیاء آئے ہیں جو جنہوں نے پھر بعد میں یا اپنی آپ کی زندگی میں وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے، محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان میں پھر اسلام کی تصویر بڑی کنفیوز ہو جاتی ہے اگر میرے فوراً بعد یہ جو نبی آئے تھے۔ اس لیے میں نے اس فکرے کو استعمال کیا، لیکن میں نے یہاں تک بھی کہا کہ صدیق جو ہے ابو بکر صدیق کی امت میں پہلے نمبر پہ ہے، کچھ آ کے نبی آ جائے۔ پھر قرآن میں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ نبی آتے رہیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی انسانیت کا پانی گندا ہو جائے گا نبی آتے رہیں گے۔ تو وہ دو مختلف چیزیں، دو مختلف نظریے وہ پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر مسلمہ کو ماننا ہوتا تو وہ آیا ہوا تھا مدینہ، اس کی رشتہ داری تھی، اور یہ ان کے ساتھ گئے تھے ایک صحابی، مجھے نام یاد نہیں رہا، عکاس یا ایسے، تو وہ باتیں چیتی ہوئی بڑے گرم ماحول میں، اور اس نے بھی آگے سے وہ بولا تو کہا کہ پھر میرا اللہ تجھے قتل کر دے گا۔ لیکن پھر جبرائیل جو حدیث ہے کہ وہ جبرائیل آئے اور دو کنگن پیش کیے۔ کنگن سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز میں رونق آ جانا، کیونکہ جنت میں کنگن پہنائے جائیں گے۔
لیکن محمد صاحب کو ناگوار گزرا اور پھر کہا گیا کہ اچھا پھونک مارو. تو یہ بڑی کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کو روکنے کے لیے کہ اسلام، محمد صاحب کہتے ہیں کہ ابھی استقامت نہیں پائی تھی اور ایک لمبا دور تھا، تو یہ مختلف چیزیں پیش کی گئی تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے. یہی کام عیسیٰ نے کیا. عیسیٰ ابن زکریا نے کہا کہ یہ لڑکا بڈھا نہیں ہوگا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور کبھی کہا کہ ابھی تمہارے بال نہیں اس کے سفید ہوں گے میں واپس آ جاؤں گا. وہ اس لیے کہ جو عیسائیت تھی وہ کمزور تھی، تاکہ ہر صدی میں عیسائی یہی کہیں کہ ہماری صدی میں عیسیٰ آ جائیں گے، تاکہ عیسائیت مضبوط ہو جائے. تو یہ اسٹریٹجی تھی. اب آپ خود فیصلہ کر لیں صحیح تھی یا غلط تھی، اس کا فیصلہ آپ کریں گے. جی محترم، اصل میں بادی کا لفظ جو ہے، اب اردو کا بعد الگ ہے، عربی کے بعد کا شاید کچھ اور مطلب ہوتا ہوگا. تو خیر ہم اس چیز کو یہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ پھر خواہ مخواہ کی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. بحث میں کرنا نہیں چاہتی، میں اگلے سوال کی طرف آتی. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کسی بک میں لکھا ہے کہ اورنج کلر کے روح کے جہانوں میں ایک فرشتہ عورت آپ کو ملی جس نے آپ کو کچھ ہندو گروؤں سے ملایا جو ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. فرشتہ عورت نے بتایا کہ یہ رام چندرا ہیں، یہ کرشنا ہیں، یہ شنکر اچاریہ ہیں، یہ راما ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ مختلف ارواح کی دنیا سے آئے تھے اور ان سے آپ کی ہندی میں بات چیت ہوئی. انہوں نے بتایا کہ ہم تیرے آبا و اجداد ہیں، تیرے پردادا وغیرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. باقی اور کرشن جی نے آپ کو بتایا کہ میری زندگی کا اکثر وقت بے انصافیوں کے خلاف لڑائیوں میں گزرا. دنیا میں میری سوجھ بوجھ ایک خدا کے متعلق زیادہ نہ تھی. روح کی دنیا میں آ کر مجھے زیادہ موقع ملا خدا کو پہچاننے کا. میری خواہش تھی کہ ہماری مدر لینڈ یعنی انڈیا میں کوئی نبی آئے جو کہ تو ہے. تو محترم زاہد خان صاحب، کیا ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ آپ کرشن جی کی کنٹینیوٹی ہیں، یعنی انہی کا تسلسل ہیں؟ راما اودھ میں، کاشی میں شیو، کانہا ورنداون میں. دیا کرو پربھو ایک بنے سب، ہر گھر کے آنگن میں. رادھا موہن شردم، ستیم شیوم سندرم، ستیم شیوم سندرم. ری انکارنیشن سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں وہی ہوں، یا عیسیٰ ابن مریم آئے گا تو عیسیٰ ہی آئے گا. اس جیسی کوالٹیز، اس جیسے گٹس، اس جیسی عادات والا کوئی شخص آئے گا. تو میں کرشنن کی تو ریپرزینٹیو نہیں کرتا، لیکن ہمارے آباء و اجداد تو وہیں سے آئے ہیں. مسلمان ہونے سے پہلے یہ جتنے بھی گرو آئے ہیں اس لائن میں آئے ہیں ہم. اور اگر اسلام نہ آتا تو اللہ ماشاءاللہ اب بھی ہم ہندو ہی ہوتے ہیں. تو ہندوؤں میں بھی بہت آئے ہیں نبی. آپ انہیں گرو کہہ لیں یا نبی کہہ لیں، کیونکہ روح سے مراد یہ ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا، اور نبی سے بھی مراد یہی ہے ظلمت الی النور، روشنی سے اندھیروں سے روشنی میں لانے والا. تو کیسے میں انکار کر سکتا ہوں؟ تو ان کی جنتوں میں انہوں نے بڑی محبت پیار سے پیش آئے
اور یہ اعزاز دیا کہ تو ہم میں سے ہے، تو میں ان کی ان عنایات کو قبول کرتا ہوں۔ جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یورپین قانون بیوی کو خاوند کی جائیداد کے آدھے حصے کا مالک بناتا ہے، جبکہ اسلامی شریعت بیوی کو صرف 1/8% کا مالک بناتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ سچی بات بہت کڑوی لگتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے اسلام از اے مین ورلڈ، اسلام مردوں کی دنیا ہے، اور ہر چیز میں عورت کو بیکورڈ رکھا گیا ہے۔ گواہی میں بھی 2 عورتیں ہونی چاہیے، تب گواہی مکمل ہوگی۔ جنت میں بھی جب تک پوری خدمت نہیں کرے گی بندے کی، چاہے وہ کتنا ہی شیطان متوب ہو، جنت میں نہیں جا سکے گی۔ اور اس کا جزان میں بھی کم حصہ رکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ اب عورتیں اپنا حقوق مانگ رہی ہیں، اور وہ اسلامک کنٹری میں بھی وہ اپنے حقوق لے کر چھوڑیں گی، اور جو یورپ کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ تو یہ ہیومن رائٹ اور یہ عورتوں کے حقوق جو ہے، اب ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں ڈکا توڑ دیا جائے گا، اور یہی عورت پوچھے گی کہ میرے ساتھ پھر ایسے پہلے کیوں کیا گیا، کیوں زیادتیاں کی گئیں۔ عورتوں کو گھر کے اندر 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ پردے میں رہیں، باہر بھی نکلیں تو پورے نقاب اتار لیں، چڑھا دیں۔ اور یہ جو مسلمان ٹٹو ہے، یہ شیطانی ارواح مسلمان، یہ کھلے جیسے وہ کیا کہتے ہیں کسی کٹو کو کھلا چھوڑ دیا جائے، یہ جو مرضی کرتے پھریں۔ بلکہ وہ جو پردے میں بیچاری عورتیں چلتی ہیں، ان کو بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے انہیں۔ اور یہاں اوریانی جو ہے یورپین عورتوں کی، وہی ان کا حجاب بن گئی ہے۔ سوئمنگ پول میں بھی جاتا ہوں، اور لڑکیاں ہلکا سا وہ جو بکینی پہن کے نہاتی ہیں، اور کوئی دیکھتا بھی نہیں، اور کئی جگہوں پر بالکل ویسے عام نیکٹ نہاتی ہیں، کوئی بھی توجہ نہیں کرتا۔ جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو دماغ ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، لیکن رفتہ رفتہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کی ایک کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ جو برقعے میں ہوتی ہیں عورتیں ان کو زیادہ دیکھتے ہیں عجیب طریقے سے، کہ یہاں تو کوئی کسی کو نگاہ بھر کے اس طریقے سے نہیں دیکھتا۔ تو یہ عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اب اس کا توڑ آئے گا، پھر اسلام کی جو کیا صورت و شکل ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک مسلمان جو ہے وہ ایک پر سے سفر کر رہا تھا، پرواز، اور پرندے کو چاہیے 2 پر۔ اب یہ جب دوسرا پر لگے گا نا، تو یہ جو مین ورلڈ ہے اسلام کا، اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ جی محترم، ٹائم تو کافی ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی گفتگو بہت انٹرسٹنگ موڈ پہ آ گئی ہے، تو میں 1-2 سوال اور آپ سے پوچھ لیتی ہوں۔ اول تو یہ بات کہ جیسے آپ نے کہا کہ آدھے کی مالک ہو عورت، اور یہ بالکل درست ہے، یعنی یورپین قانون جو کہتا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ آئندہ شادیاں اس طرح ہوا کریں گی کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے ایک مرد اور عورت اکٹھے رہنے کا فیصلہ کر لیں، تو پھر تو کوئی قانون وغیرہ تو ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ پھر جب مرد کا دل بھر جائے اور وہ کہے کہ عورت کو کہ بس اب میری طرف سے خدا حافظ، تو اس عورت بیچاری کے ہاتھ میں کیا آئے گا، اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ کچھ ایک محدود ٹائم کے لیے وہ ایک عورت کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ کر لیتا ہے، اس دوران عورت کو بچہ پیدا کرنا، پالنا، وہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بیچاری عورت جو ہے وہ کس طرح سے اٹھائے گی؟ کیونکہ مرد پہ تو ذمہ داری کوئی خاص نہیں بنتی نا، کمانے کی بنتی ہے، وہاں سے بھی وہ الگ ہو جاتا ہے، کمانا بھی عورت کو پڑے،
پیٹ میں بچہ بھی رکھنا پڑے 9 مہینے، اس کے بعد پیدا بھی تکلیف سے کرنا پڑے، اس کے بعد پالنا بھی پڑے، تو یہ سب کس طرح سے عورت کے فیور میں جائے گا؟ یہ پلیز ذرا بتا دیجئے۔ خدا کو حاضر ناظر جان کے تو یہ مسلمان کام کرتے ہیں ایسے، پھر عورتوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں اور پھر طلاق بھی لے لیتے ہیں۔ طلاق کا بھی اختیار ان کے ہی پاس ہے، اس بادشاہ کے پاس۔ تو میں نے ایسے نہیں، اب میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کے متعلق، تاکہ رسپانسبلٹی اینڈ میرٹ، تو جو میں بیان کر رہا ہوں وہ حاضر ناظر جان کے نہیں ہوگا کہ ادھر مولوی آ کے نکاح پڑھا رہا ہے، ادھر خدا کو حاضر ناظر جان کے پھر طلاق کا اختیار بھی آدمی کے ہاتھ میں نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جس دنیا کی میں بات کر رہا ہوں وہاں دونوں ہم سفر خدا کی محبت الہی میں زندہ تعلق ہوگا ان کا، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ وہاں پہ مفتی ہوگا اور نہ یہ لوگ ہوں گے جو بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں، ایک محبت کے ہم سفر کے جو تعلق ہوتا ہے، وہ جب خدا کی محبت میں زندہ تعلق ہوگا تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ ہاں، ریجسٹریشن ان کی ہوگی گورنمنٹ میں کہ جب وہ ایک وقت کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کریں گے، اور اس وقت کے مطابق جو فائنینشیل اپنا کیا کہتے ہیں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ تو اب مجھے بتایا گیا ہے کہ میں اس کے متعلق کتاب لکھوں تاکہ پورے کانسیپٹ کو پیش کروں کہ میرج اور میرٹ کیا ہوں گے اس آئیڈیل ورڈ کے اندر۔ تو تھوڑا سا وقت چاہیے، یا اس مضمون پہ پورے ایک دفعہ بات کر لیں تو بات تھوڑی تھوڑی کر کے سمجھا دوں۔ جی محترم، اس پہ انشاءاللہ تعالی میں اور فیصل بھائی مل کے بات کریں گے، اور اوپر بھی جو آپ نے جواب دیے ہیں اس سے مزید کئی سوال پیدا ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ اب ٹائم کافی ہو چکا ہے اور آلموسٹ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو آج یہاں پہ سمیٹ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کسی وقت اس موضوع پہ تفصیلی بات ہوگی۔ اوپر بھی جو آپ نے کہا کہ اس طرح عورتیں اسی سوئمنگ پول میں بکنی پہن کے نہاتی ہیں، کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، تو ایک یہ بھی ہے کہ ویسٹ میں عورت بیچاری ڈی ویلیو بھی بہت ہو گئی ہے، اور عورتوں بیچاریوں کو اپنے لیے شوہر تلاش کرنے کے لیے بھی مشکلات بہت پیش آتی ہیں۔ خیر یہ سب کچھ ایسٹ میں بھی ہے، یہاں بھی شادیاں بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہیں، اور بغیر شادی کے تعلق آسان ہو گئے ہیں ہر جگہ، اور شادیاں مسئلہ بن گئی ہیں۔ بہت سے مسائل ہیں سوسائٹی کے، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا تو انشاءاللہ پھر ہم کریں گے آپ سے بات چیت۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ کا قیمتی وقت جو آپ نے دیا، اور میں اپنی طرف سے، فیصل بھائی کی طرف سے اور پیور ڈسکشن کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ کل کا پروگرام آپ کا انشاءاللہ تعالی فیصل بھائی کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا اس میں پھر یہ متفرق قسم کے سوالات اور آپ کی بکس پڑھنے سے جو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ ہوں گے اس میں انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، ہماری پریزنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سوال و جواب کے سیشن میں محترم زاہد خان صاحب سے پیور ڈسکشن گروپ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے الوداع، شکریہ، جزاک اللہ۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں، لیکن جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ جس طرح یورپین عورتوں کی حالت بتاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں یورپین عورتیں ہزاروں گنا خوش ہیں اپنے پارٹنر سے۔ جو ظلم ہوتا ہے اور جو برے حالات ہیں وہ مسلمانوں کے اندر عورتوں پہ ہیں۔ وہاں تو سارے ہی چاچے مامے، بلکہ اس عورت سے کیا شادی ہوئی، پورے خاندان سے شادی ہو گئی۔ تو جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ اسلامی ملکوں میں ہو رہا ہے۔ عورت کو تو بڑا اختیار ہے، وہ جب چاہے ظلم تو یا چپیڑ یا مار دھاڑ تو بڑی دور کی بات ہے،
اگر وہ پسند نہیں ہے اسے، کلیتاً اس کے پاس اختیار ہے. اور میں 50 سال میں لاکھوں کپلوں سے مل چکا ہوں جو انتہائی خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. تو اس کے متعلق بھی بات کر لیں گے. یہ اسلامی پروپوگنڈا جو ہے یہ وہاں ہی ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ پس پس کے بیچاری مر رہی ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں.